में शोहदाए जम्मू दुआया तकरीब आपने देखी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जनाब चौधरी यासर रियाज साहब, एसएसपी मीरपुर जनाब खावर अली शौकत साहब और तमाम मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, आज योम शोहदाए जम्मू को आपने याद किया और आपने बताई हिस्ट्री पूरी कि 2.5 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया था। क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये इंसानी तारीख़ का एक बड़ा सोचनाक वाक़या है कि आप जो है वो कोल्ड ब्लडेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करें धोखे के साथ और उन्हें ये कहें कि हम आपको आज़ाद इलाके में भेजना चाह रहे हैं, और फिर आप अपने प्राइवेट लोग और जो आपकी आर्मी है और आपकी जितनी भी वो फोर्सेस जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि उन नाते लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए इस मुश्किल टाइम में, उनको उनकी कत्ल गारत पे लगा दिया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वाक़या है जिस पे इंसानियत शर्मिंदा है। किसी भी मज़हब या कौम का होना, ये हर इंसान का बुनियादी राइट है कि वो कोई भी अकीदा चूज़ कर सकता है, कोई भी कौम से उसका तल्लुक़ हो सकता है, लेकिन ऐसे कोल्ड ब्लडेड लोगों को मारना, ये इंसानियत की तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो यही कुछ किया गया उन मुसलमानों के साथ, और फिर बड़ी तादाद में मुसलमानों को फोर्सफुली घरों से निकाल के कत्ल किया गया, और जो बाकी बंदा थे ज़ाहिर उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। आज़ाद कश्मीर में वो लोग आके आबाद हुए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस मौके पे अपने उन पाकिस्तानी भाइयों का जिन्होंने उन बेसहारा आने वाले हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को अपने इलाकों के अंदर आबाद किया। मुसलमानों की जो अक्सरियत थी जम्मू के अंदर, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि लोग ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों की कभी भी अक्सरियत नहीं रही है। मुसलमानों की एक्चुअली अक्सरियत थी जम्मू के अंदर, और उसमें 61% हमारी मुस्लिम आबादी थी जम्मू के अंदर, और वैली के अंदर जो है वो ऑफ कोर्स अबव 90% थी। लेकिन उस मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए जो अक्सरीती आबादी थी, ये अमल किया गया, और यही अमल आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो वैली के अंदर भी रिपीट करना चाहती है। वहाँ पे वो लोगों को जुल्म और सितम का शिकार करके और बाहर से लोग ले जाकर आबाद करके, और बुनियादी तौर पे ये इसी वजह से करना चाहती है कि जो मुसलमानों का राइट है बुनियादी, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको दिया हुआ है, प्लेबिसाइट, थैंक यू वेरी मच, उसका अगर टाइम आए तो हम उसको विन कर सकें, लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कश्मीरियों के दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, और उसकी वजह कलमे की बुनियाद है। ये एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा करती है, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए ये एक बड़ी स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्स है। और आपको पता है कि यही दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पे वतन वजूद में आया। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा जनाब चौधरी यासर रियाज साहब, मैं देख रहा हूँ कि मीरपुर शहर के जितने यहाँ पे तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, यहाँ के जो शहरी तंजीमें हैं, सिविल राइट्स के लिए बात करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। दुआ के लिए लोग बड़े जज्बे के साथ आए हैं। तो ये इत्तेहाद और इत्तफाक हमें अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह। जी ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मीरपुर के अवाम ने हमेशा ऐसे कौमी मौक़ों पे इत्तेहाद और इत्तफाक का मुज़ाहरा किया है, और ना सिर्फ मीरपुर के अंदर बल्कि आप जानते हैं कि जो ओवरसीज़ हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, उन्होंने चाहे 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, पार्लियामेंट हो, ब्रसल्स हो, थैंक यू वेरी मच, तमाम जगहों पे जाके बढ़ चढ़ के कश्मीर काज के लिए अपना रोल अदा किया है। और यही एक वजह है कि ये मसला जो है वो अभी तक हमारे ओवरसीज़ भाइयों ने इसको दुनिया की नज़रों में रखा हुआ है। मैं एक जुमला जनाब एसएसपी साहब से ले लूँ। एसएसपी साहब खावर अली शौकत साहब, आप कैसे देखते हैं कश्मीरी बहन भाइयों का जज्बा ताओबट से लेकर इफ्तिखाराबाद छम्ब तक, कोटली से लेकर आप भिंबर तक चले जाएं, हर जगह के कश्मीरी हर कौमी दिन के ऊपर इकट्ठे होते हैं, अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, याद करते हैं।
آپ یونیفارم فورس کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے کشمیری جذبات کی عکاسی کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں بڑے ہسٹوریکل ٹچ ہے، خاص کر میرپور کے حوالے سے بات کریں تو جب مالیہ کی تحریک چلی ڈوگرا راج کے اگینسٹ، جب مالیہ بڑھایا گیا اور اس کی بھی بنیادیں وہ میرپور سے ہی تھیں، تو یہ ایک ریزسٹنس کی ایک لازوال داستان چل رہی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں جانوں ہم نے قربان کیے ہیں، ہماری مائیں بہنوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو دو واقعات ایسے ہیں ہسٹری میں، ایک 22 سپٹمبر 1947 کو جو امرتسر سے لاہور آ رہی تھی ٹرین، اور سیکنڈ یہ جو ہے نومبر والا جموں والا واقعہ، یہ بڑے تاریخی واقعات ہیں جو جس میں لاکھوں جانیں قربان کی، لوگوں نے بے یار و مددگار تھے، نہتے لوگ تھے جو سفر کے لیے آ رہے تھے ادھر اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس، تو پہلے وہاں پہ انہیں مجبور کیا گیا، جب انہوں نے سفر اختیار کیا تو سفر کے دوران ان پہ حملہ آور ہو کے تو نہتے لوگوں کو مارا گیا۔ تو بینگ فورس، ہیڈ آف فورس، تو یہ ایک بڑے جذبات ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، واقعات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خشکوں میں ہماری بہنوں نے جو ہے نا وہ چھلانگیں لگا کے تو اپنی عزتیں بچائی ہیں، تو وہ واقعات جب پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بینگ ہیڈ آف فورس تو ہمارے آج بھی جذبات ویسے ہی ہیں، جیسے 1947 میں ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دیں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، تو طاقت کے زور پہ بھارت نہ تو پہلے قبضہ اپنا جمائے رکھا ہے، اس نے کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی کمپیریٹیولی آپ دیکھیں فلسطین کے جو سیٹلمنٹس ہیں جموں میں، اور دونوں ایک پیرالل چیزیں ہیں کہ وہاں پہ بھی اسرائیلی فورسز، اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ سیٹلمنٹس کر کے تو ہم ڈیموگرافک چینج لے کے آئیں، لیکن وہ ریزسٹنس کو نہیں روک سکے۔ سیم آپ دیکھ لیں کہ جموں میں بھی بھارت نے پنڈتوں کی جو آباد کاری ہے اور باقی وہاں پہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیا بھی گیا، اور وہاں پہ بہت کوشش کی کہ ہم ریزسٹنس کو روک سکیں، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جناب خاور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولہ کوٹ سے، غازیوں شہیدوں کی سرزمین سے ریزسٹنس کا آغاز ہوا؟ ہمارے ریٹائرڈ جو فوجی تھے یا جو حاضر سروس فوجی تھے برٹش فوج میں، انہوں نے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کی۔ میرپور، کوٹلی، بھمبر، پورے علاقے میں شہیدوں کی قبریں ہیں، جیسا کہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے کس خطے میں شہیدوں کی قبریں نہیں ہیں یہاں پہ؟ آج بھی کیا نوجوانوں میں یہ جذبہ موجود ہے، یا آپ کوئی ان کو فوڈ فار دا تھاٹ دیں گے کہ اپنے اسلاف کو، بزرگوں کو پڑھیں کہ کتنے عظیم لوگ تھے؟ دیکھیں اب وار کے ڈائنامکس چینج ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا یوکرین رشیا وار میں ڈرونز کی ہے، روبوٹکس ہیں، پوری ٹیکنالوجی، تو اب یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں بھی، ریسرچ کے میدان میں بھی اپنے دشمن کو مات دینی ہوگی۔ فزیکل تو الحمدللہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے جہاد، تو ہم تو اس پہ کاربند ہیں اور اپنی جان کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن اب جو دنیا ڈائنامکس چینج ہو گئے، ہمیں ہر میدان میں اپنے دشمن کو مات دینی ہوگی، اور بالخصوص کشمیری آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لٹریسی ریٹ ویری ہائی ہے، تو یہاں کے نوجوان باہر جا کے امریکہ، انگلینڈ میں ڈاکٹرز ہمارے ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس میں، تو ایک بڑا نام پیدا کر رہے ہیں، اور یہی ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل لاء میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب جو انٹرنیشنل ایرینا میں ہمارا جب انٹیلیجنسیا جا کے وہاں پہ کیس پلیڈ کرے گا کشمیر کا، تو اس کا زیادہ وزن ہے کمپیریٹیولی مختلف طریقوں سے، تو ہر طرح سے نوجوان نسل ہے ہماری تیار ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بالکل نہیں بھولے، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جناب ڈی سی صاحب، آخری جملہ، انٹلیکچوئل بات میں چاہوں گا لوگوں تک پہنچے۔ وار کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہائیبرڈ وار کو ہندوستان ہماری سرحدوں کے اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ خاور صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ٹیک بیسڈ بچوں کو اب اس طرف لے جانا ہوگا کہ ہندوستان کا مقابلہ ہم اس دنیا میں بھی کر سکیں۔ جنرل عبد القیوم صاحب ابھی 4 دن پہلے ان کا انٹرویو میں نے کیا، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کل مجھے انٹرویو دیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نے ہائیبرڈ وار میں الرٹ کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ نے سننی ہے، کون سی نہیں سننی، اور اگر سننی ہے تو اس کا جواب کیا دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈائنامکس جو ہے وہ ہر چیز کے بدل چکے ہیں ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی کے آنے سے، اور اسپیشلی جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، اس کے حوالے سے تو آف کورس ہمیں آگے بڑھنا ہے، ان فیلڈز میں بھی اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں ٹیک کی، اس میں کمپیریٹیولی ہمارا رول جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس پہ کوئی اتنا وری ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھی جو بچے انگلینڈ میں ہیں،
امریکہ میں اور دنیا کی مختلف جگہوں پہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر سلیکان ویلیز بنی، جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا، اور پھر اور جہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا لیبر، ہائی ٹیک جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ لیبر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا رہا، لیکن پھر یہ ہوا کہ انہی جو سلیکان ویلیز تھی وہاں پہ ہائی ٹیک کمپنیوں نے آ کے کام شروع کیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، لیکن میں یہ بات کرنا بڑا امپارٹنٹ سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان بہت آگے جا رہا تھا ٹیکنالوجی میں، اور ہم انڈیا سے ایگزیکٹلی ہم بہت آگے تھے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوبارہ اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چوہی صاحب، بالکل آخری بات، ہمارے پاس بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ سواٹ انالیسس کرتے ہیں جب ہم اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، ویکنیس دیکھتے ہیں، تو اسٹرینتھ ہماری ڈائسپورا، ہمارا کشمیر کا بہت بڑی تعداد جو ہے یورپ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، UAE میں ہے، سعودی عرب میں ہے، امریکہ میں ہے۔ علی رضا سید صاحب برسلز میں بیٹھے ہیں، چیئرمین کشمیر کونسل ہیں۔ چودھری دلپذیر صاحب برطانیہ میں بیٹھے ہیں، لندن کے اندر۔ مبشر لون ان کا پورا گروپ برنلے میں بیٹھا ہے۔ لارڈ قربان صاحب، بیرسٹر عمران، جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں، کتنے MPs ہیں ہمارے برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ میں۔ ہم ان لوگوں کی ہیلپ لے کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سارے لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے، مجھے خوشی کی بات ہے کہ موسٹلی کا تعلق جو ہے وہ میرپور سے ہے، اور یہ اپنا پورا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی بھی جو انٹرنیشنلی ارینا میں قائم ہے اور بڑے زور و شور سے قائم ہے، اس کی وجوہات جو ہے وہ جہاں پہ ہماری اگریسو فارن پالیسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں پہ موجود ہیں یورپ کے مختلف سٹیز میں، ان کا بھی بڑا رول ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام سے میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ یہ چہرے دیکھیے، یہ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں، ان کے چہروں پہ دکھ بھی ہے اور ساتھ عزم بھی ہے کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ہم نے آزاد کروانا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ آزاد خطے سے، پورے پاکستان سے، پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری پاکستانی آباد ہیں، وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اینڈ گڈ بائے۔